वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व अला लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह फातिहा। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन इब्ने फातिमा के अलविदा ये अय्याम आता है। इमाम हुसैन का गम हज़रत आदम की खिलकत से जारी और सारी है और इसकी बहुत सारी रिवायात भी हैं। सूरह बकरा की आयत है कि आदम को अल्लाह की तरफ से चंद कलामात अता किए गए। जब आदम ने उन कलामात को पढ़ा तो आदम ने तौबा की और उनकी तौबा कबूल हुई। वो ये थे, ए परवरदिगारा तू हमीद है, तुझे वास्ता मोहम्मद का। ए परवरदिगारा तू अली है, तुझे वास्ता अली का। ए परवरदिगारा तू फातिर है, तुझे वास्ता फातिमा का। ए परवरदिगारा तू मुहसिन है, तुझे वास्ता हसन और हुसैन का। जब ये कलामात हजरत आदम को सिखाए गए तो उनका क्या रद्द अमल था। जैसे ही उन्होंने इमाम हुसैन का नाम लिया, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने हजरत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, जब मैं 5 में से 4 के नाम लेता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं हुसैन का नाम लेता हूँ मेरी आंख से आंसू जारी हो जाते हैं, क्या वजह है। जब हजरत जिब्राइल ने अल्लाह से इजाज़त लेकर हजरत आदम को इमाम हुसैन के मसाइब सुनाना शुरू किए। ये कायनात में पहले मसाइब हैं जो हजरत जिब्राइल हजरत आदम को सुना रहे हैं। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ए आदम, एक वक्त वो आएगा जब हुसैन बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे और उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हालांकि वो शदीद प्यासे होंगे, उन्हें गुर्बत के आलम में कत्ल किया जाएगा और आपको अब अब्दुल्लाह की प्यास का लक़ब भी जा बचा मिलेगा। हजरत जिब्राइल ने भी यही कहा कि हुसैन प्यासे शहीद किए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की गुफ्तगू का पैगाम है कि जब भी पानी पिएं तो इमाम हुसैन की प्यास को याद करके कहिए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और उनके कातिलों पर लानत भेजिए। कम अज़ कम एक दुरूद इमाम हुसैन के लिए पढ़ें और उनके कातिलों पर लानत भेजें, चाहे किसी भी ज़बान में पढ़ें। इमाम हुसैन कहते हैं कि जो ये अमल करेगा अल्लाह ताला 1 लाख दराजात बढ़ा देता है और 1 लाख गुनाह कम कर देता है और 1 लाख नेकियां बढ़ा देता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अल्लाह ताला चाहता है कि किसी भी तरह इमाम हुसैन की याद मोमिन के दिल में जिंदा रहे। तो मैं दोबारा दोहराऊंगा, कलाम इमाम हुसैन है कि जो अल्लाह ताला 1 लाख दराजात बढ़ा देता है, 1 लाख गुनाह कम कर देता है और 1 लाख नेकियां बढ़ा देता है। अब लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि पानी पीने से इतना बड़ा सवाब मिले। ये अमल करने वाले के एतबार से नहीं, बल्कि जिसके लिए किया जा रहा है, जिससे मंसूब है। किससे मंसूब है? इमाम हुसैन से मंसूब है। और जिसने इमाम हुसैन को अपने साथ जोड़ लिया, परवरदिगार कहता है तुमने खुद को मुझसे जोड़ लिया। इमाम हुसैन को, अल्लाह को इमाम हुसैन इतने महबूब हैं कि जो भी अमल करेगा अल्लाह उसे इतना बड़ा सवाब अता करेगा। मैं यहाँ पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमाम जाफर सादिक की हदीस बयान करूँगा कि इमाम फरमाते हैं, जो फुरात के नज़दीक से इमाम हुसैन की ज़ियारत करे ऐसा है जैसे वो अर्श से खुदा की ज़ियारत कर रहा हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। खुदा दोस्त रखता है उसको जो हुसैन को दोस्त रखे और खुदा दुश्मन रखता है उसको जो हुसैन से दुश्मनी रखे। यहाँ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करूँगा। इमाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन की ज़ियारत उम्र में तौलानी रिस्क में इजाफा का सबब बनती है और इमाम हुसैन की ज़ियारत इंसान को मुसीबत और बला वाले रास्तों से हटाती है और इमाम हुसैन की ज़ियारत
ہر اس شخص پر واجب ہے جو اللہ کی طرف سے امام حسین کی امامت کا قائل ہو۔ امام حسین نے اپنے ظاہر سے وعدہ کیا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں بھی اس کی وفات کے بعد اس کی زیارت کو آؤں گا۔ بحوالہ کتاب عظمت حسین صفحہ نمبر 65، مؤلف مولانا محمد ایوب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زائر حسین اپنے گھر سے امام حسین کی زیارت کو نکلتا ہے تو اور سورج اس پر چمکتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جہاں پر زوار کے ہوں 70 حج قبول، جہاں پر زوار کے ہوں 70 حج قبول، وہ کتنی عظیم ہے زیارت حسین کی۔ صلوات پڑھیے عزیزان محترم، آپ علیہ السلام کے مقام شفاعت تک کوئی نہیں پہنچ سکا کیونکہ آپ کو یہ مقام خداوند عالم نے آپ کی شہادت کے بدلے دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی جس میں سے 999 صفیں امام حسین کی شفاعت کے سبب جنت میں داخل ہوں گی، اور جو ایک صف ہوگی اس کی شفاعت تمام ائمہ طاہرین کریں گے اور اس میں بھی امام حسین شامل ہوں گے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے نزدیک تر راستہ امام حسین ہے۔ ہر کسی کو امام حسین سے رابطہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر امام حسین سے آپ واسطہ بنائیں گے تو خدا تک جلدی پہنچیں گے، آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ گناہوں کی امید اور امت کی شفاعت کا راستہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیے محترم، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ جمع ہو جائیں اور آپ اپنے ہی معاملے میں الجھ جائیں، آپ کی زبان استغفار کرنے سے قاصر ہو اور آپ کا دل زنگآلود ہو جائے تو مایوس نہ ہو، امام حسین کے در پر آئیں، کوئی مرثیہ سنیں، زیارت عاشورہ پڑھیں یا امام حسین کو تنہا بیٹھ کر امام حسین پر گریہ کریں۔ امام حسین پر گریہ اپنے آپ میں استغفار ہے اور امام حسین پر ایک آنسو گناہوں کے پہاڑ ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ آپ امام حسین کو خدا کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنائیں اور دیکھیں آپ پر کیا احسان اور مہربانی ہوگی۔ ہماری روح میں جو جذب ہو گئے آنسو، ہماری روح میں جو جذب ہو گئے آنسو، ہمیں حسین نے ان کا حساب بھی لکھا۔ صلوات پڑھیے محمد محترم، بہت سے لوگ امام حسین سے گریہ کے متعلق احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تو کوئی شخص گناہ کو ترک نہ کرے، وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے اور امام حسین پہ گریہ بھی کرتا رہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علماء امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں میں ایک سب سے بڑا گناہ رحمت خدا سے مایوس ہونا بھی ہے، اسی لیے وہ گناہ گاروں کو شفاعت کی امید دلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد محترم، صاحب خانہ کی خواہش ہے کہ جعفر جن کا ذکر کیا جائے تو میں ایک واقعہ جعفر جن کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا جو کہ ایران کے مدرسے کے ایک جلیل القدر طالب علم نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہمیشہ جعفر جن سے ملامت کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ انہوں نے امام مظلوم کو تنہا پا کر بھی ان کی امداد نہ کی، اور حالانکہ امام نے انہیں اتنے رخصت بھی نہیں عطا کیا تھا۔ عشرہ محرم میں ایک رات اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کچھ کتابوں کے ساتھ جعفر جن کا اپنے لشکر سمیت زمین کربلا پر آنے کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور سلام کر کے ایک گوشے پر بیٹھ گیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا کیونکہ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے کہا خوف زدہ نہ ہو، میں تمہارا بھائی جعفر ہوں اور میں تم سے اپنی مجبوری بیان کرنے آیا ہوں۔ جب میں زمین کربلا پر اپنے لشکر کے ساتھ آیا تو میں نے زمین کربلا کو جنوں کے معتبر گروہوں اور بادشاہوں سے پر پایا، اور اسی طرح میں نے زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھی ملائکہ سے پر پایا۔ وہ سب امام کی نصرت کے لیے آئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کسی کو نصرت کی اجازت نہ دیتے تھے۔ وہ سب آپ کی نصرت سے مایوس ہو کر واپس اپنی جگہ پر چلے گئے، لیکن میں وہاں سے واپس جانے کو تیار نہ ہوا اور وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر امام حسین پر گریہ و زاری کرنا شروع کر دی۔ میں اپنا منہ پیٹتا اور امام حسین کی حالت پر زار و قطار روتا، یہاں تک کہ ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کے اہل خانہ کو قیدی کر کے کوچ کیا
اور شہدا کے سر اپنے ہمراہ لے کر چلے۔ جعفر نے کہا یہ ہے میری حکایت، خدا کی قسم میں کربلا سے لے کر واپسی مدینہ تک اہل حرم کے ساتھ رہا اور نہ ہی میں نے ان کی کوئی خلاف ورزی کی۔ جعفر نے یہ کہا اور میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی بات پر شرمندہ بھی ہوا۔ بہرحال محترم، امام حسین کے آخری ایام ازاں ہیں، الوداعی ایام ازاں ہیں، رونے میں کوئی کمی نہ ہو۔ جب امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا نا مولا آپ کے بابا پر کس طرح گریہ کیا جائے، تو امام سجاد نے فرمایا جب میرے بابا پہ رو تو اس طرح رو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ پوچھا مولا ایسے کیوں روئے؟ فرمایا جب میری پھوپھیاں میرے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں تو شمر انہیں تازیانے مارا کرتا تھا، انہیں رونے کی اجازت نہ تھی۔ عزیزان محترم، روایت کے الفاظ ہیں 2 ربیع الاول کو اہل حرم کا قافلہ مدینے واپس آیا۔ جناب سید سجاد نے بشیر سے فرمایا بشیر اعلان کر دو کہ اہل حرم کا قافلہ واپس آ گیا۔ حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کر دیے گئے، کہیں پہلے اعلان کرا دو اگر ہم مدینے میں اس حالت میں داخل ہوں کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بیمار ہمیں دیکھ کے مر جائے۔ اب کس کا خطرہ تھا کہ کوئی بیمار مر نہ جائے؟ ہاں زاداروں، حسین کی بیٹی سغرا جو علی اکبر کے فرقت کے دن گنا کرتی تھی، جو اپنے بابا کے لیے دن رات رویا کرتی تھی۔ امام نے بشیر سے پوچھا بشیر تم نے اعلان کرا دیا؟ بشیر نے کہا ہاں مولا میں نے اعلان کرا دیا۔ جب اہل مدینہ نے بشیر کا اعلان سنا کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا تو مدینے والے تڑپ گئے، مدینے میں کوہرام مچ گیا، سب روضہ رسول پر جمع ہونا شروع ہوئے۔ جناب سید سجاد نے کہا جناب سید سجاد چاہتے تھے کہ اہل مدینہ ہمارا ماتم کرتے ہوئے ہمارا استقبال کریں۔ علی کی بیٹیاں، رسول کی نوازیاں شام والوں کے پتھر کھا کر مدینہ آئی ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پر جاؤں گی۔ اپنے نانا کے روضے پر آئیں اور دونوں ہاتھوں کو ان کی قبر سے رکھ کے فرمایا نانا میں آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں، نانا میں نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کا گلا کٹتے دیکھا ہے۔ میں کہتی رہی یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، میری ماں نے بڑی مشقتوں سے پالا تھا، میری کسی نے نہ سنی۔ جب جناب ام البنین کو پتہ چلا کہ آل رسول کا قافلہ واپس آ گیا تو وہ بھی روضہ رسول پر آئیں۔ جو انہیں پہلا شخص ملا وہ حضرت سید سجاد تھے، 22 برس کی عمر تھی جب مدینہ آئے ہیں۔ انہوں نے بڑھ کر سلام کیا، دادی اماں میرا سلام قبول کیجیے۔ بی بی نے کہا سید سجاد اے شخص آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ مولا نے فرمایا دادی اماں میں سید سجاد ہوں۔ فرمایا اے سید سجاد اس جوانی کی عمر میں آپ اتنے ضعیف کیسے ہو گئے؟ سید سجاد زینب کہاں ہے؟ بی بی زینب نے قریب سے آواز دی اماں میں یہاں ہوں۔ بی بی ام البنین نے بڑھ کر گلے لگایا۔ بی بی زینب نے فرمایا اماں مجھے آپ سے ملتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں آپ کی اولاد کو کربلا کے بن میں چھوڑ آئی۔ بی بی ام البنین نے پوچھا ایک چھوٹا سا بچہ بی بی ام البنین کے پیروں سے لپٹ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ بی بی ام البنین نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ اس نے کہا اماں میں تمہارے عباس کا یتیم بیٹا ہوں۔ بی بی نے بچے کو گلے لگایا اور فرمایا زینب بتاؤ کربلا میں کیا گزری؟ بی بی زینب نے بتایا اماں میں دیکھتی ہی رہی میرے بھائی بھتیجے اور بیٹے اور اصحاب حسین ایک ایک کر کے ذبح ہوتے رہے۔ اماں ہمیں بے پردہ بازاروں میں گھمایا گیا، ہمیں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اماں سکینہ نے شام کے زندان میں قضا کی، وہ رہائی کا ارمان لیے اس دنیا سے چلی گئی، اسے مر کر بھی زندان سے رہائی نہ ملی۔ ہاں زاداروں ہم اپنے وقت کے امام کو الوداعی پرسہ پیش کرتے ہیں۔ نیلے رخساروں کا پرسہ، بسے گردن بندھے ہاتھوں کا پرسہ، ایک رسن میں بندھے 12 گلوں کا پرسہ، جلتے ہوئے دامن اور یتیمی کا پرسہ، خون آلود زنجیروں کا پرسہ، جھلسا دیں
دینے والی دھوپ میں کھڑے قیدیوں کا پرسہ، مولا آپ کے جگ کے عزادار آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، ان کا پرسہ قبول کیجیے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین۔ ماتم حسین۔